मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो जो लोग ये कहते हैं ना पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है, वो पसे पर्दा बेड़ा गर्क कर रहे हैं मजहब का। कहने में तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, यार देखो ये सेकुलर, ये इसका मतलब ये सेकुलर मान लें फिर हम इस्लाम के लिए इसमें कोशिश करेंगे। ना 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 ना, आपने सेकुलर मान लिया तो अब इस्लाम के लिए इसमें कोशिश नहीं हो सकती। जैसे हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है ना, तो अगर मुसलमान मान लें कि इंडिया सेकुलर स्टेट है तो फिर इस्लामी निजाम की बात कर सकेंगे? वहां पे नहीं कर सकेंगे, कोई भी नहीं सुनेगा। तो इसलिए खूब अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जब भी कोई कहता है पाकिस्तान एक गैर इस्लामी मुल्क है, ये गलत। इसमें कुछ मुखलिस लोग भी हैं कि उनको पता नहीं कि हमारे इस वर्डिंग का नतीजा क्या निकलेगा, वो बेवकूफी वाली बात कर रहे होते हैं। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, पाकिस्तान इस्लामी है, इस्लामी था और इस्लामी रहेगा। किसी का बाप भी इसको सेकुलर स्टेट इंशाअल्लाह नहीं बना, हम बनने भी नहीं देंगे। तो आइन हमारा 100% इस्लामी है। हां, ये बात जरूर है कि गवर्नमेंट को जब गड़बड़ करनी होती है, गैर इस्लामी लॉ पास करना होता है, तो लेबल किसका लगा दिया जाता है? इस्लाम का। लेबल इस्लाम का लगा दिया जाता है। तो उस पे असेंबली में आवाज उठाई जा सकती है, उस पे विफाकी शरई अदालत में आवाज उठाई जा सकती है। विफाकी शरई अदालत बनी हुई है, आप उसमें केस करें कि ये कानून गैर इस्लामी है, जिस पे लेबल किसका लग गया है? इस्लाम का। तो लॉ कानून आपका साथ देगा उसमें, समझते हो? आप कुरान और सुन्नत से साबित कर दो दलाइल की दुनिया में। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जब तक विफाकी शरई अदालत के जज थे, दर्जनों कवानीन जो गैर इस्लामी थे उनको इस्लामी बना दिया गया था। किसी सेकुलर स्टेट में ऐसा मुमकिन नहीं। आप अमेरिका में केस करके देखो, कोई शरई अदालत ही नहीं है वहां पे। आप बोलो जी ये गैर इस्लामी कानून है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, वो कहेंगे भाई तो गैर इस्लामी है, तो ये मुल्क इस गैर इस्लामी है। इस्लामी किसने कहा कि ये मुल्क है? लेकिन यहां मैं मिंबर पे बैठ के बार बार चीखता हूं ना कि अदालती खुला गैर इस्लामी, अदालती खुला गैर इस्लामी। क्यों मुझे ये चीखने का हक है? तो इस्लामी मुल्क में तो मैं चीख सकता हूं, गैर इस्लामी कंट्री में मैं इस तरह आवाज नहीं उठा सकता। तो इस्लामी है तभी तो आवाज उठा रहा हूं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। देखो, एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, आप उसको बोलते हो अबे तू कलमा गो है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, इसका मतलब आप इसको मुसलमान मान रहे हो। हां, मुसलमानों वाली एक काम नहीं कर रहा है, तो मुसलमान मान रहे हो। अब वो नमाज नहीं पढ़ रहा और आप कह रहे हो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। किसी ने कहा ये काफिर का बच्चा है ये, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ता, ये काम इसके सारे काफिरों वाले। देखो काफिर भी नमाज नहीं पढ़ते, ये भी नमाज नहीं पढ़ता, तो ये मुसलमान कहां से हो गया? तो हम इससे उसको फेवर दे रहे हैं, इसका मतलब अब हम उसको नमाज का कह ही नहीं सकते। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे काम गैर इस्लामी हैं, लेकिन कंट्री क्या है? और आवाज इसी बेस पे उठाई जाएगी कि हम इस मुल्क को इस्लामी मान रहे हैं। अगर मानेंगे ही नहीं तो फिर आवाज थोड़ी उठाई जाएगी। मुसलमान को नमाज का कहा जाएगा, काफिर को नमाज का नहीं कहा जाता। तो होता ही है कि जो असेंबलियों में बैठे हुए लोग हैं, जब अपनी मर्जी का कोई उल्टा कानून नाफिज करना होता है, उस पर क्या लगा दिया जाता है? इस्लाम का लेबल। तो ये गड़बड़ हो रही है। तो इसके लिए ज़ियाउल हक के दौर में एक बड़ा खानदानी काम हुआ था, विफाकी शरई अदालत बनी थी कि भाई जो कानून आपको लगे ना गैर इस्लामी, आप उसमें केस करो। जब आप केस करोगे, साबित कर दो, तो वो कलअदम हो जाएगा। लेकिन ये काम हो नहीं रहा है, और ये काम अवाम के दबाव के बगैर भी नहीं होता। बाज बहुत मुश्किल से चेंज होते हैं कवानीन, छोटे मोटे तो आसानी से हो जाते हैं, कुछ कवानीन ऐसे होते हैं बैनुल अक़वामी दबाव होता है। जैसे ये अदालती खुला का जो मसला है ना, ये बैनुल अक़वामी दबाव है हुकूमत पे कि भाई ये औरतों को तलाक का हक देना है, भले तुम्हारा खानदानी निजाम तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हक दे दो। जब चाहे जो औरत को कोई मियां 6 बच्चों के बाद भी अगर उसको गफ्फार पसंद आ रहा है तो वो जाए। अब ये बाहर का दबाव है। अब ये विफाकी शरई अदालत में आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अवाम में का दबाव जरूरी है। असेंबलियों में बैठे हुए लोग देखें भाई अवाम इसको सीरियस ले रही है, रोडों पे निकले लोग। तो ये काम है दीनी सियासी जमातों का। सेकुलर सियासी जमातें करेंगी नहीं, उनको इससे गरज नहीं है। तो ये किसका काम है? दीनी सियासी जमातें। और वो इस पे बिल्कुल आवाज बोलो नहीं उठाती, क्योंकि वो भी एक सियासी जमातें हैं, उनको अवाम का फेवर चाहिए। अवाम अगर ये आवाज उठाएगी तो वो भी उठा लेंगे, अवाम आवाज नहीं उठाएगी तो वो भी
نہیں اٹھائیں گے تو عوام اٹھا ہی نہیں رہی ہے. تو ہم جو ممبر پہ چیخ رہے ہیں نا عوام کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ, یہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہے ہیں ہم نہیں مانتے, یہ غیر اسلامی ہے, وکیلوں کو ڈراؤ. آج بھی ایک ایڈوکیٹ آئے تھے, ان کو میں نے ڈرایا, میں نے کہا یہ عدالتی خلا جو آپ لوگوں نے دھندے لگائے, میں کہہ رہے ہیں بھائی میں تو خلا کا کیس ہی نہیں لیتا, میں کیوں اپنے کھاتے میں زنا ڈالوں. کچھ لوگ ڈر گئے الحمدللہ. پشاور سے ایک ایڈوکیٹ آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے 10 سال سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں, 10 سال سے کہہ رہے میں بھی نہیں یہ کرتا, مجھے ڈر لگتا ہے, اللہ کو میں نے کیا جواب دینا. بیوی کسی اور کی ہے, جج صاحب نے پکڑا دی غفار کو. وسیم کی بیوی تھی, جج نے اٹھا کے غفار کو. ایک جج آئے تھے بہت بڑے, میں پورا ان کو مینشن نہیں کروں گا کسی کی پرسنل باتوں کو, وہ مجھ سے بہت بحث کر رہے تھے اس پہ, عدالتی خلا, عورت کو نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہو, جج صاحب آپ اپنی بیوی کو طلاق دو, دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق مت دو. ایک دم نہ وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے, یار یہ ان کو لگا, کلک کیا ان کو, یہ کیا لگا ان کو, جیسے ایک مولانا صاحب تھے جو میٹھا کھانے کے اکثر مولانا لوگ شوقین ہوتے ہیں, تو بیمار تھے نا, ایسے مرنے لگے نا, بالکل جان نکل رہی تھی ان کی. کوئی آ کے کہہ رہا ہے ان کو پیناڈول کھلاؤ, کوئی کہہ رہا ہے ان کو ٹیکا لگاؤ, کوئی کہہ رہا ہے ان کو یہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو. ایک نے کہا دودھ جلیبی کھلاؤ, ایک دم کلک کیا ان کو, ایک دم ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں, کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ گئے, بولے بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کچھ چیزیں انسان کو ایک دم کیا کرتی ہیں, دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ایسا اسٹائل اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک دم کلک کر جائے, ٹھا کر کے لگے اس کی کھوپڑی میں جا کے. تو میں تو دلائل سے چیخ کے تھک گیا کہ بھائی عورت خود سے نہیں لے سکتی. ہاں مرد ظالم ہو ایک الگ بات ہے, اس میں گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر فسخ نکاح ہوگا, تنسیخ نکاح ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو عورت چاہے. تو میں دلائل کے انبار لگا دیے, نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ جج بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی میں نے سمجھایا, نہیں آیا. میں نے کہا پھر ایک بات ہے جج صاحب, آپ اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں پہ اللہ نے آپ کو کنٹرول نہیں دیا ہے. تو ایک دم جیسے وہ جلیبی کلک کر گئی تھی نا ان کو بھی یہ جملہ کیا کر گیا, کلک کر گیا, ٹھک کر کے لگا. تھوڑی دیر تک غیرت آئی, پھر دوبارہ وہی بغیرتی والی باتیں شروع کر دی, ہلے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہنے لگے ایکچولی بھائی ڈرامے بازی مت کرو, جب ایک غیر اسلامی ہے تو کیا ہے غیر اسلامی. یہ ایکچولی باتیں امریکہ میں آپ کر سکتے ہو اسمبلیوں میں. جب آپ نے لا آپ کا یہ کہ اسلام کے منافی قانون نہیں بنے گا تو اس پہ بحث نہیں ہوگی عقل کیا کہتی ہے, بحث اس پہ ہوگی کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا نا تو عقل بھی یہی کہتی ہے, کیونکہ اگر بیوی کو اس طرح سے ڈیورس کا حق دے دیا جائے جیسے عدالتوں نے دیا ہے, تو میں نے کہا مجھے وہ باریک لکیر دکھا دو, بتا دو کہ کون سی حد ہے جس سے ہم فرق کریں میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں. پھر فرق کیا رہ گیا, نہیں یہی بات سمجھ, سوائے ڈاکومنٹیشن کا. بھائی گرل فرینڈ کو بھی ہر وقت بریک اپ کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو بیوی کو بھی ہے. تو پھر بس نام کا فرق ہو گیا کہ یہ کاغذ میں بیوی لکھی ہوئی ہے, اس کو لکھا ہوا ہے, اور اس کو کاغذ میں گرل فرینڈ لکھا ہوا ہے, یا کوئی کاغذ ہی نہیں ہے. تو کاغذ تھوڑی ہے جس سے پتہ چلتا ہے. جب کاغذ نہیں ہوتے تھے تو کیا میاں بیوی بلوچستان میں, KPK میں, گاؤں دیہاتوں میں تو بہت سے نکاح جن کا کوئی کاغذ سرے سے ہے ہی نہیں, تو وہ کیا میاں بیوی نہیں ہے. تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کے پاس آنے کا بھی حق ہے اور جب چاہے جانے کا بھی حق ہے. اس بات پہ سیکولر لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں. دو دبا کے گالیاں دو. جب تمہاری بیوی تمہیں چترول لگائے گی نا, غفار کو پسند کرے گی 6 بچے پیدا کرنے کے بعد, پھر دیکھتا ہوں تمہاری حالت کیا ہوگی. اور ان کے تو کمبختوں کے 6 بچے بھی نہیں ہوتے. ایک آدھ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی جب وہ غفار کے پاس جائے گی نا تو میں تجھ سے پوچھوں گا, بتا میں صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. تو اصل میں ان سیکولر لوگوں کا بیوی سے وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے کمبختوں کا. انہوں نے کوئی جانے نچھاور بھی نہیں کرنی ہوتی. بیوی سے بھی یہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیگم یو آر, وہ ہے نا تمہاری جیسی تم چاہو زندگی گزارو, میں اپنی لائف میں مست, تم اپنی لائف میں مست. ہم جب اسٹیج پہ جائیں گے کسی پروگرام میں تو دونوں ایز اے میاں بیوی جائیں گے, باقی تیری مرضی, تو غفار کے پاس جا, تو ستار کے پاس جا. تو جب یہ بغیرتی ہو پھر اس کو عدالتی خلا میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. غیرت مند لوگوں کے لیے میں حساب کتاب بتا رہا ہوں, جس کو یہ ہوتا ہے کہ یار بیوی میری ہے اور پسند کس کو کر رہی ہے, غفار صاحب کو یا وسیم صاحب کو یا جمشید کو پسند کر رہی ہے. تو غیرت مند لوگوں کو ہوگا کہ یار میری بیوی ہے اور عدالت اس کو کسی اور کو پکڑا رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام میں یہ بغیرتی بولو نہیں ہے. تو اس پہ خدا کے بندو آواز اٹھاؤ. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جب بھرپور آواز اٹھے گی نا تو یہ ہمارے سیاسی لیڈر تھوڑا سا ہلیں گے, ورنہ یہ نہیں ہلیں گے. ان کو دماغ سے نکال دو اور پرسنلی ملاقاتیں کرو, ان کو عزت دو.
مجھے اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملنے کا موقع ملا نا, عزت کے ساتھ میں زرداری صاحب سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں, شاید عزت سے کام ہو جائے بھائی. میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف سے ملنے کا موقع ملا, اس سے بھی ملنے کے لیے, لیکن کوئی سنے تو نا, کسی سے بھی ملنے کا موقع ملا میں تیار ہوں. میں نے تو وکیلوں کو بولا ہے میری جو مدد چاہیے نا اس قانون کو تبدیل کروانے کے لیے, جب جہاں بلاؤ گے میں پہنچنے کے لیے تیار ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کروں یار. لیکن ہمارے اسکالر کو دیکھو, کام ڈھیلے کا نہیں کرنا, طاغوتی نظام کو بدلو, طاغوت کے, اور اسلامی حکومت. ابے اسلامی حکومت تو ہے, اب اس کو اسلامائزیشن کرنے کے لیے لا تبدیل کرنا ہے. اس پہ آواز, جیسے انہوں نے آواز اٹھائی ہے قیصر راجہ نے, یہ جو ڈرامہ آ رہا ہے کون سا برزخ, اس پہ آواز اٹھائی, یہ کام ہے اسلامائزیشن کا. اب قیصر راجہ صاحب بھی بیٹھ دیتے میں طاغوت کی نظام کو برداشت نہیں, پلٹ دوں گا پورا نظام. اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا بھائی یہ برزخ ڈرامہ آ رہا ہے, اس میں ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور عدالت میں جائیں گے. اس کا مطلب قیصر راجہ صاحب واقعی کیا چاہتے ہیں, ملک کو اسلامی بنانا. ایک ٹاسک لی نا, جیسے یوتھ کلب والوں نے LGBT کے خلاف کانفرنسز کی, وکیلوں کو بلایا, ان کو شعور دیا, کورٹ میں کیس گیا, اور بھی لوگوں نے ساتھ دیا, اور یہ قانون الحمدللہ تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب یوتھ کلب والے واقعی پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں, اسلامی. لیکن اگر وہ باتیں پھینکتے رہتے, ہم یہ پورا نظام بدلیں گے, یہ طاغوتی نظام ہے, غیر اسلامی ملک ہے, اس پورے نظام کو پلٹو, اس کا مطلب آپ کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہے. جس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا, اس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا. اور جس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے, اس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے نا, اور آسان مثال, آپ کی مرضی مطلب کی مثال دیتا ہوں. میں ابھی ٹاپک پر آ رہا ہوں, یہ بیچ میں ایک درمیان میں بات ہے کہ آج کل ٹی وی پہ طاغوت بہت چل رہا ہے, طاغوتی نظام ہے, طاغوت ہے. تو کیا کریں, طاغوتی نظام ہے تو بھائی ایک ایک چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گی. آئین کس کو فیور کر رہا ہے, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین ہی غلط ہوتا تو پھر ہم نظام کی تبدیلی اور وہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تمیز سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام کریں گے وکلا کر سکتے ہیں, ججز کر سکتے ہیں, اور سیاسی لوگ کر سکتے ہیں. تو ججز پہ, وکیلوں پہ, اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ محنت کی جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مذہبی جماعتوں کو, مذہبی تنظیموں کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو توجہ دلائی جائے کہ آپ کرو یہ کام, تو یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے, بس آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے. تو وہ کیا تھا, میں مثال دے رہا تھا نا کہ جو کرنا چاہتا ہے نا, وہ اس کے پاس ایک پیکج ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوگا. جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو, اس کا مطلب وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا. اس کی مثال ایسے, جیسے وہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لڑکی سے؟ کہتے ہیں لڑکی جو میرے ویژن کا حصہ ہو اور اس ٹائپ کی ہو, جو میرے ساتھ بزنس میں پارٹنر بنے, اور میرا ایک ادارہ ہے وہ بھی چلا لے, اور یہ بھی کر لے اور وہ بھی کر لے, ایسی صفات. میں نے کہا اس کا بول تو میں نہیں کرنا چاہتا, خام خواہ میں کیوں فضول باتیں کر رہا ہوں میرے سامنے بیٹھ. یعنی تیرے کو ایسی عورت چاہیے جو جوان بھی ہو, تجھے اولاد بھی دے, اور تیرا اسکول بھی چلائے, تیرا مدرسہ بھی چلائے, تیرے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہو, اور وہ تجھے پسند بھی آئے, اور اس کمبخت کو تو بھی پسند آئے. تو جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ کیا کرتا ہے, باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے جاننے والے, جب میں یہ بیانات آتے ہیں تو نیچے کچھ خواتین کے کمنٹس آتے ہیں, یہ نہیں سدھرے گا, میرے بارے میں لکھا ہوتا ہے. ایک انٹرویو میں, ایک پوڈ کاسٹ میں خاتون سے پوچھا گیا, وہ خاتون میرے خلاف بول رہی تھی یہ ہر وقت شادیاں کرتے ہیں. تو اس نے کہا اب تو ان کی 4 ہو گئی. کہتی ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں باتیں, یہ ہو گئی ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کو باتیں کرنے کا. تو اس پہ کسی نے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں اس طرح کے کلپ پہ نا, کہ یہ نہیں سدھرے گا. جن کو میرے بیان سے تکلیف ہو رہی ہے نا, انہوں نے نیچے کمنٹس کیا ہوتے ہیں, یہ مولوی, یہ مفتی نہیں سدھرے گا. تو واقعی میں نہیں سدھروں گا, میں بہت بگڑا ہوا ہوں. تو میں بولتا رہوں گا موت تک, مثالیں بھی میں دیتا رہوں گا اس کی. تو وہ کیا ہے, وہ میں بتا رہا تھا نا کہ ہمارے ایک جاننے والے ایک استاذ ہیں, عالم بھی ہیں, وہ ایسے نا بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ ٹیک لگا کے نا, اکثر میں نے دیکھا اسی طرح بیٹھے ہوتے تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ نسوار ان کے منہ میں تھی, پشتو اسپیکنگ ہے, مجھے کہنے لگے یار تم نے پتہ نہیں کیسے کر لی, ہماری تو کوئی دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو میں نے ان کی نقل اتاری نا, میں کرسی پہ ایسے کر کے بیٹھ گیا, یوں کر کے نا, ایسے کر کے تھوڑا نسوار والا میں نے وہ بنایا چہرہ. میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگا, جب آپ کے پاس آؤ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوگے اور وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی. ایسے تھوڑی ہوتی ہے بھائی, ہلنا جلنا پڑتا ہے, کیا خیال ہے, رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. تو یہ کیا اس طرح, تو میں نے کہا پہلی ہو گئی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے بھائی, طاغوت کی بات کرنا, نظام کی تبدیلی کی بات کرنا بہت آسان, کوشش کرنا بہت مشکل ہے. تو کوشش, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین کس کے ساتھ ہے,
مذہبی لوگوں کے ساتھ ہے کہ اتنی خاندانی شق آئین میں ڈل گئی ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنے گا. اب ہماری اسمبلی 100% بھی سیکولر ہو جائے نا, قانون کے ہاتھوں آگے مجبور ہو جاتی ہے. دیکھو جنرل مشرف تو بہت ایک سیکولر سا آدمی تھا, اس نے بھی کچھ الٹے قوانین جب نافذ کیے نا تو پہلے مولویوں کو بٹھا کے نا, اپنی مرضی کے سرکاری مولویوں کو بٹھا کے ٹاک شاک پہ اس کو مشرف و اسلام کرنے کی کوشش کی ہے اس نے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار کتنا ہی الٹا قانون میں نافذ کروں لیکن مجھے قرآن و سنت کا سہارا لینا پڑے گا, مجھے کوئی لیبل لگانا پڑے گا. تو یہ خود اس کی علامت ہے بھائی, لوگ غلط ہیں, ملک غلط نہیں ہے. جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ 2 نمبریاں کرتے ہیں, ملک غلط نہیں ہے. تو تمیز سے آپ جب کام کرو گے, قانون لا آپ کا ساتھ دے گا, کورٹ آپ کا ساتھ دے گی اگر آپ تمیز سے کام کرنے کی کوشش کرو گے, لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے. تو یوتھ کلب والوں نے کوشش کی نا LGBT کے بارے میں, الحمدللہ ان کی بھی تھی, ان کے علاوہ بھی لوگوں کی تھی, صرف ان کی نہیں تھی, ان کی ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی, ایک پراپر وے میں انہوں نے کام کیا اور الحمدللہ ہو گیا وہ کہ بھائی یہ غیر اسلامی ہے. تو اسی طرح یہ برزخ ڈرامہ ہے, قیصر راجہ صاحب اس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, آپ ان کا ساتھ دو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں عدالت میں جاؤں گا, اس کی ایسی کی تیسی کروا دوں گا, بند کرواؤں گا. تو یہ ایک طریقہ ہے, کیونکہ لا کس کا, یہی اگر انڈیا میں چل رہا ہوتا, امریکہ میں چل رہا ہوتا, پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھو کینیڈا میں, امریکہ میں, UK میں اسکولوں میں بچوں کو ہومو سیکشولیٹی سکھائی جا رہی ہے باقاعدہ, وہاں آپ کورٹ میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. پاکستان میں سکھائی جائے تو آپ کورٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو, سمجھتے ہو, آواز اٹھا سکتے ہو آپ. تو یہ بہت بڑی چیز ہے یار پاکستان میں, اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, بس ہم اسٹیٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ غیر اسلامی غیر اسلامی. بھائی اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور KPK کا جو لا ہے وہ اور زیادہ, اس کی تو بہت ساری جزیات اسلام کے اور زیادہ قریب ہیں, تو اس میں تو اور زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے, ہماری دینی سیاسی جماعتیں کوشش نہیں کرتی ہیں, اور جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان سے بھی مجھے کچھ اشکالات ہیں, انہوں نے 20 دفعہ توجہ دلائی ہے, نہیں ہو رہا حساب کتاب. تو جب اللہ نے کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا نا علامہ اقبال نے, کہ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. علامہ اقبال تھے, پتہ نہیں الطاف حسین حالی تھے, کن کا شعر ہے یہ, کہ جس قوم کو خود لوگ دیندار لوگ ہی اس پہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر کہاں سے ہوگا, بس بیٹھ کے باتیں کرتے رہو.